मेजर बासु ने कहा, तुमने हमें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हम जब चाहें तुम्हें खत्म कर सकते हैं। मैंने कहा कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। हकीकत यह है कि तुमने मुझे बहुत पहले अंडर एस्टिमेट किया है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहाँ बैठे बैठे खत्म कर सकता हूँ। मेजर बासु ने बेयकीनी की कैफियत में मेरे चीनी साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम हमें इन दो तीन चीनियों के साथ मिलकर खत्म करोगे। मैंने हंसते हुए कहा कि मेजर, मैं तो समझता था कि बंगाली दिमाग बहुत तेज और शातिर होते हैं, लेकिन अब मुझे इस ख्याल पर नजर सानी करनी पड़ेगी, और ये चीनी तो महज नुमाइशी तौर पर तुम्हारे सामने है। मुझे यकीन है कि भारत में मेरे क़याम, डीएमआई में मेरी गिरफ्तारी और वहां मेरी कार्रवाइयों के मुतालिक तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। खटमंडो में तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, और गोरखपुर का हवाई अड्डा क्या मैं अकेले तबाह कर सकता था? मैं तो डीएमआई के सेल में था। फिर डीएमआई के हेडक्वार्टर के बैरूनी दीवार किसने उड़ाई? और वो दो गार्ड जो मैंने हलाक किए थे, किसने उनके हाथ पकड़े, उनके मुंह बंद किए ताकि उनकी आवाज ना निकल सके? किन के साथ मेरी टाइमिंग सेट थी, जिनकी गाड़ियां मुझे लेने के लिए बैरूनी दीवार के साथ खड़ी थी? मेरी तो टांग भी जख्मी थी। किसने मुझे सहारा देकर दीवार पर चढ़ाया? मैं फरार के बाद कहां रोपोश रहा? खटमंडो में वो कौन थे जिन्होंने मक्ती बाहिनी वालों को तलाश किया और मरघट पहुंचाया? मेजर बासु, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे ही आदमी डीएमआई में, तुम्हारे ही आदमी नेवल और एयरफोर्स हेडक्वार्टर में हमारे पेरोल पर हैं। तुम्हारे सिफारत खाने की कोई बात हमसे पोशीदा नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली मेंबर के नाम, उम्रें और उनके मुतालिक सब कुछ बता सकता हूँ। कहो तो तुम्हारे ड्राइंग रूम के फर्नीचर की तफसील भी तुम्हें बता दूं। मुझे ये भी मालूम है तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे वालदैन का क्या नाम है। मैंने तुम्हारे जिस एजेंट को तुम्हें तोहफे के तौर पर वापस किया है, उसके मुतालिक मुझे ख्वाब नहीं आया था। तुम्हारे ही सिफारत खाने में तुम्हारे 3 आदमी हमारे पे रोल पर हैं, जो हमें पल पल की खबरें देते हैं। मैं तो एक मामूली कारकुन हूँ, और ये चीनी मेरे मुहाफिज हैं, और सिर्फ हम ही तुम्हारे सामने हैं। हम तो उन डेमी हवाई जहाज़ों की तरह हैं जो जंग के दौरान दुश्मन को धोखा देने के लिए हवाई अड्डे पर खड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ मुझे और मेरे चीनी साथियों को हलाक करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस वक्त भी कम अज कम 20 आंखें तुम्हें देख रही हैं और मेरे इशारों की मुंतजिर हैं। भारत और खटमंडो में हमारी जड़ें बहुत फैली हुई हैं। सन 65 की जंग में आमने सामने आने और रात को अचानक हमला करके तुम लोगों ने देख लिया कि 17 रोज में तुम्हारी फौजें बॉर्डर से सिर्फ 14 मील का फासला भी तय करने में नाकाम रही थीं। हालांकि फौजी और असलहा की तुम्हारे पास वाफर मिकदार थी। तुम्हारे कमांडर इन चीफ चौधरी की लाहौर जिमखाने में छोटा पैक पीने की हसरत दिल में ही रह गई। इस जंग में तुम पाकिस्तान से इतने खौफजदा थे कि तुम लोगों ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से इलाहाबाद मुंतकिल कर लिया था। यूएनओ में तुम्हारा नुमाइंदा बार बार यही दुहाई दे रहा था कि हम अभी जंग बंदी करना चाहते हैं। मुआहिदा ताशकंद में हमारे सदर अयूब के साथ हाथ मिलाते हुए तुम्हारे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ गया था। 65 की जंग के बाद तुम्हारी वजीर आजम इंदिरा गांधी ने अपना एक वफद स्पेन भेजा कि वहां से पुरानी किताबें खंगाल कर लाओ और मालूम करो कि मुसलमानों के जवाल के असबाब क्या हैं। उसके बाद तुम लोगों ने अपनी हिकमत अमली बदली और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में गद्दार ढूंढे, जो पैसे और इक्तदार के लालच में आ गए और तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो गए। सन 71 में जब हम खाना जंगी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारी हुकूमत ने मौका गनीमत जानते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। ये हमारी जंगी नहीं, सियासी शिकस्त थी, जिसमें गद्दारान वतन ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया। हमारी सफ़ों में मीर सादिक और मीर जाफर जैसे गद्दार हमेशा से मौजूद रहे हैं, जिनकी वजह से हमें हजीमत उठानी पड़ी। हम तो मैदानों, सहराओं, पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों में लड़ने वाले थे, लेकिन तुम्हारे महकमा जासूसी ने न सिर्फ गद्दारों से रब्ता किया, बल्कि यूनिवर्सिटियों में असाजा की शक्ल में जासूस भेजे, जिन्होंने तलबा के नापुख्ता जहनों को ब्रेन वॉश करके गद्दारी पर उकसाया। और अब हमने भी तुम्हारा तरीका अपना लिया है। सारे भारत में फैले हुए हमारे जासूस अपना काम निहायत खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। भारतीय मुसलमान जहनी और दिली तौर पर हमारे साथ हैं। वो तुम्हारी आबादी का 5वां हिस्सा हैं। उन्हें ना तुम जेलों में डाल सकते हो
اور نہ ختم کر سکتے ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے 3.5 سال کا عرصہ بھارت میں گزارا اور درجنوں مشن کامیابی سے سر انجام دیے۔ ڈی ایم آئی والے ایک میرے ہی ہم وطن کی غداری کی وجہ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تو مجھ سے ایک لفظ تک نہ اگلوا سکے، الٹا ان کے 2 گارڈ مارے گئے۔ کھٹمنڈو میں تم میری کارکردگی سے واقف ہو، 20 سے زیادہ مکتی باہنی والے ہم نے ختم کیے۔ یہاں تم پر ہماری پہلی ضرب ہے، تم نے کیا کر لیا؟ ہماری ٹیم یہاں پر بہت منظم اور مضبوط ہے۔ یہ سب باتیں میں نے تمہیں اس لیے بتائیں کہ تم کسی مغالطے کا شکار نہ ہو جانا اور بھول کر بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرنا جس کا خمیازہ تمہیں بہت زیادہ قیمت دے کر چکانا پڑے۔ ہندو ہو یا مسلم یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو ختم کرنے کا دکھ ہمیں ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں نے ان ہلاکتوں کو ہماری مجبوری بنا دیا ہے۔ تم یہاں اپنی جاسوسی کی کارروائی سے باز آ جاؤ، ہم بھی تمہیں تحفے بھیجنا بند کر دیں گے۔ اپنے چینی دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، ان کے متعلق مجھ سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو۔ سن 62 کی جھڑپ میں تم لوگ ان سے خوف زدہ ہو کر محاذ چھوڑ کر اس طرح بھاگے تھے کہ تری پورا سے اپنی سرکاری فائلیں اور خزانہ تک نہ اٹھا سکے اور نہ ہی انہیں نظر آتش کر سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تمہارے سامنے صرف یہ 2 ہی ہیں، لیکن ان کے سینکڑوں ہم وطن اور ہزاروں نیپالی یہاں پر ہمارے دست و بازو ہیں۔ قارئین، ان سفارتی نمائندوں کے سامنے میں نے غلط بیانی سے اس لیے کام لیا تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائیں اور انہیں چاروں طرف ہمارے جاسوس ہی نظر آئیں، اور بھارت میں ڈی ایم آئی میں بھی انہیں ہر بندہ پاکستانی جاسوس ہی نظر آئے۔ انہیں یقیناً میری باتوں کا یقین آ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک میں بھارت میں رہا وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا۔ جب سے نیپال آیا ہوں تو ان کے 20 سے اوپر جاسوس اور غدار ختم ہو چکے ہیں۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ منہ کھولے مجھے ہڑبڑ دیکھ رہے تھے۔ خوف ان کے چہروں میں عیاں تھا اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں مجھے پہلا ایسا موقع ملا تھا کہ میں بھارتی افسران سے آزاد ماحول میں بیٹھ کر آزادی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو ان کا اصلی چہرہ دکھا سکوں، اور اس موقع پر میں نے اپنا سارا زور بیان لگا دیا تھا۔ میری یہ کوشش اس حد تک کامیاب رہی کہ جب کیپٹن مان نے مجھے 1-2 بار ٹوکنے کی کوشش کی تو میں نے کیپٹن کو کہا کہ کیا تمہاری اکیڈمی اس قدر نااہل اور ناقص ہے جس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب 2 سینئرز بات کر رہے ہوں تو بیچ میں جونیئرز نہیں بولا کرتے؟ میرا جواب سن کر کیپٹن مان کو ایسی چپ لگ گئی کہ جب تک وہ بیٹھے رہے وہ ایک لفظ بھی نہ بولا اور جاتے وقت گڈ بائے کہا۔ وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے تھے۔ آخر اس خاموشی کو کرنل آنند نے توڑا اور کہا کہ مسٹر آصف، آج ہمیں پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ اس بہادری پر میں تمہیں سیلوٹ کرتا ہوں۔ غیر ارادی طور پر آج ہماری پہلی میٹنگ میں ہی کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے اپنی دلی بات کا اظہار ضرور کروں گا کہ میں آپ سے ایک بار نہیں بار بار ملنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری آئندہ ملاقاتیں دوستانہ ماحول میں ہوں گی۔ میجر باسو ابھی تک ہم پنجابیوں کی یگانگت اور وسعت قلب کو نہیں سمجھ سکا۔ جس طرح کے بارڈر لائن بادلوں کو آنے جانے سے نہیں روک سکتی، اس طرح ہم پنجابیوں کی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر کرنل آنند اٹھ کھڑا ہوا، باقی دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں محبت کی گرمی نہیں تھی بلکہ بدلے اور نفرت کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ واپسی جاتے ہوئے وہ کافی شاپ اور لابی میں ایسے اوپر دیکھ رہے تھے جیسے ابھی ان پر گولیاں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ کرنل آنند فوجی تھا، مگر سفارت خانے کے ماحول نے اسے سیاست سکھا دی تھی جس میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے روز میں نے اس سے ملاقات کی مفصل رپورٹ لکھی اور اس کی کاپیاں کروا لیں۔ ایک کاپی سفیر کو دی اور دوسری پر اس سے وصولی کے دستخط کروا لیے، اصل اپنے محکمے کو بھیجنے کے لیے اور ایک اپنی فائل میں رکھنے کے لیے۔ مجھے سفیر پر کبھی اعتماد نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک سیاسی اور جھوٹا انسان تھا۔ کھٹمنڈو کا موسم اب تیزی سے بدل رہا تھا۔ تکلیف دہ سردی اب خنکی میں بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی ہوٹل انتظامیہ کے ذریعے اپنے کمروں کے دونوں ونڈو پر مضبوط لوہے کی جالی لگوا لی۔ اس کی اصل وجہ اپنے کمرے کو دستی بم کے حملے سے محفوظ کرنا تھا۔ مہاجروں کے لیے افغان ایئر کا حتمی شیڈول بھی آ گیا۔ پہلا جہاز 10 اپریل کو اور پھر ہر ہفتے میں 2 فلائٹس جانا شیڈول میں شامل تھا۔
پہلی پرواز پر جانے والے مہاجرین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ پاکستانی سفارت خانے میں بھی گہما گہمی بہت بڑھ چکی تھی۔ مہاجروں نے میرے پاس بھی ٹولیوں میں آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ میں اپنے اثر و رسوخ سے سفارت خانے کی لسٹ میں رد و بدل کروا سکتا تھا۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میرے سفارشی مہاجروں کو تو ہو سکتا ہے آخری فلائٹ میں بھی جگہ نہ دی جائے۔ ان مہاجروں میں ایسے بھی تھے جو مہینوں نہیں برسوں سے یہاں مقیم تھے۔ جب وہ آئے تو ان کی تعداد 4 تھی، اب 4 کی جگہ 6 ہو چکے تھے۔ اپنی غفلت اور سفارت خانے کی لاپرواہی سے وہ نومولود بچوں کی رجسٹریشن نہ کروا سکے اور سفارت خانے نے اس چیز کو بنیاد بنا کر انہیں یہیں پر روک رکھا تھا۔ بعض مہاجروں کو کھٹمنڈو کی پرامن زمین اتنی پسند آئی کہ انہوں نے مستقل یہیں قیام کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جتنی دیر تک نیپال حکومت انہیں مجبور نہ کرے گی وہ پاکستان نہیں جائیں گے۔ میں نے محسن کے ذریعے بزرگ شاعر کے بارے میں پوچھا، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو پہلی 2-3 فلائٹس میں ان کے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ محسن نے تو صاف انکار کر دیا اور بزرگ شاعر نے کہا کہ بیگم امید سے ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی جا سکیں گے۔ پاکستان نہ جانے کی ان دونوں کی وجہ کہ وہاں پر انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ یہاں کم از کم وہ میرے پاس تو آ جا سکتے تھے۔ میں نے ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے 10,000 روپے ان کی طرف سے مریم کے والد کے پاس جمع کروا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان جانا چاہیں ان سے روپے لے سکتے ہیں۔ یہ انتظام میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرا خود کچھ پتہ نہ تھا کہ مجھے اچانک پاکستان پہنچنے کا حکم مل جائے یا پھر دشمن کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی ہر 10-15 روز کے بعد فون پر بات ہو جاتی تھی۔ میں پاکستان جانے والی ڈاک میں اپنے گھر والوں کے لیے خط ضرور بھیجتا تھا اور اسی ذریعے سے مجھے جواب بھی مل جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ سیاہی سے مٹا ہوا ہوتا تھا۔ مہاجروں کی دیکھا دیکھی میں نے اپنے خط رجسٹریشن کے ذریعے بھیجنے شروع کر دیے، مگر ان کے کوئی جواب نہ آئے۔ ایک دن خلاف معمول محسن نے مجھے آ کر کہا کہ غیر ملکیوں کے تمام خط بڑے ڈاک خانے میں ایک میز پر رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں سے سب آ کر اپنے اپنے خط لے جاتے ہیں۔ رجسٹرڈ خط بھی ڈاک خانے کے ایک کلرک کے پاس ہوتے ہیں جو رجسٹریشن کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج جب وہ اپنا رجسٹر خط لینے گیا تو اس نے آصف علی کے نام کے 4 خط اس کے پاس دیکھے ہیں، یہی بتانے کے لیے وہ آیا تھا۔ میں فوری تیار ہو کر محسن کے ساتھ ڈاکخانے پہنچا اور چاروں بھاری بھر کم خط وصول کیے۔ میں خط لے کر اسی تیزی سے واپس اپنے ہوٹل پہنچا۔ پردیس میں رہنے والوں کے لیے عرصے بعد جب گھر سے خط ملے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے محسن کو باہر ہی سے رخصت کر دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ کر جیب سے خط نکالے اور انہیں بیڈ پر رکھا۔ میں اپنی بیوی اور ماں کی لکھائی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ 2 خط میری والدہ کے اور 2 میری بیوی کے تھے۔ سب سے پہلے میں نے والدہ کے خط کو کھولا۔ دونوں خطوط میں والدہ کی ڈھیر ساری دعائیں اور شجاع کا ذکر تھا اور والدہ نے کہا کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو تم گھر نہیں آ رہے ہو، اور یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھے بنا گلے لگائے بنا ہی دنیا سے کوچ کر جاؤں اور پھر تمہیں میری قبر پر آ کر رونا پڑے۔ جب میں نے بیوی کا خط کھولا تو اس میں سب سے پہلے یہی لکھا تھا کہ میں نے اپنا چولہا الگ کر لیا ہے، اب تمہاری والدہ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے اب مجھے الگ تنخواہ چاہیے اور اب اس بڑھیا کو میں مزید۔ جب میں اس پر پہنچا تو مجھے اپنی بیوی کے خط میں والدہ کی حدق محسوس ہوئی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے بیوی کے دونوں خط پھاڑ ڈالے۔ آئندہ کئی روز تک خلاف معمول کوئی بات نہ ہوئی۔ میرے پاس حاجی اور یوسف کے بھیجے ہوئے پیسے ابھی باقی تھے، اس لیے میں نے پاکستان جانے والے مہاجر فیملیوں کو 3,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ رقم بہت کم تھی، مگر پاکستان جاتے ہوئے انہیں کچھ تو ہیلپ مل سکتی تھی۔ اب مسئلہ کرنسی کا تھا۔ نیپالی کرنسی کی ویلیو نہیں تھی۔ پاکستان میں بھارتی کرنسی پر مکمل پابندی تھی، لیکن میرے محکمے اور حکومت پاکستان کے لیے بھارتی کرنسی خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ دنیا بھر کے پاکستانی سفارت خانوں کے اخراجات کے لیے حکومت پاکستان ڈالر بھیجتی تھی، چنانچہ میں نے 15 لاکھ بھارتی کرنسی اپنی ڈاک میں اپنے محکمے کو بھیجی اور ان سے پاکستانی کرنسی کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے 15 لاکھ بھارتی کرنسی کے عوض پاکستانی کرنسی بھیج دی۔ میں نے مریم کے ساتھ مل کر 3,000 لفافوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ جب تمام لفافے پیک ہو گئے تو پروگرام یہ بنا کہ ہر فلائٹ میں جانے والے مہاجروں کو ان کی تعداد کے حساب سے لفافے بطور گفٹ تقسیم کریں گے۔
ابھی فلائٹس شروع نہیں ہوئی تھیں، یہ اپریل کی 4 یا 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو ریسیپشن پر مینیجر نے مجھے بتایا کہ ایک مہمان لڑکی کافی شاپ میں میری منتظر ہے۔ میں سیدھا کافی شاپ میں چلا گیا تو وہاں کافی شاپ کے ایک کونے میں ایک ٹیبل پر وہی اسرائیلی لڑکی بیٹھی تھی جس کی میں نے جان بچائی تھی۔ سر پر رنگ برنگے کپڑوں کی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منکوں کے ہار پہنے، چہرے پر سیاہ لکیریں لگائے، وہ اپنے آپ کو چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اس کی ٹیبل پر گیا اور ابھی اس کے آنے کی وجہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں سب سے چھپ کر یہاں پہنچی ہوں۔ بھارتی سفارت خانے نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے۔ ہمارے 2 ایجنٹ آئندہ 2 روز تک تمہارے ہوٹل میں امریکیوں کے بھیس میں آ کر ٹھہریں گے اور تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پاس اسلحہ کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہوگی، ان سے بچ کر رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے فلم کا ایک رول دیا۔ اس رول میں ان کی کئی تصاویر ہیں جو میں نے سفارت خانے میں خفیہ طور پر کھینچی ہیں۔ میں اپنے سفارت خانے سے سیدھی یہاں آئی ہوں، اس فلم کو دھلوا لینا۔ میں نے تمہارے احسان کا سارا تو نہیں مگر تھوڑا سا بدلہ اس صورت میں ضرور چکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کافی اور سینڈوچ کا بل تم پے کر دینا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہرے رام ہرے کرشنا کا ڈرامہ نشے کی حالت میں کرتے ہوئے باہر جا کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلے روز میں نے محسن کو رول دیا اور کہا اس کو ڈیولپ کروا لاؤ۔ شام تک محسن ڈیولپ کروا لایا۔ دونوں اسرائیلی ایجنٹوں کی 6 واضح پکس تھیں۔ محسن کو میں نے ان کے متعلق کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ پیٹ کا ہلکا تھا۔ مریم کی محبت میں بھی اس قدر پختگی آ چکی تھی کہ وہ ذرا ذرا سی بات میرے متعلق سن کر پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے اسے بھی اس کے متعلق کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی جاسوسہ لڑکی کے مطابق وہ دونوں جاسوس مسلح اور ان کے پاس بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہوگی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جنگی اصول کو مد نظر رکھ کر کہ تم دشمن کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن ان دونوں نے ہوٹل میں چیک ان ہونا تھا اسی رات کو میں نے انہیں ختم کرنے کا پلان بنا لیا۔ چونکہ میرے زہریلی گیس کے سلنڈر مریم کے پاس پڑے ہوئے تھے اور میں اسے اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے چینی دوستوں کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ مجھے 2 گیس سلنڈر چاہیے اور وہ اس کے متعلق مریم کو کچھ نہ بتائیں۔ بڑی مشکل سے وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ انہوں نے اسی دن مجھے گیس سلنڈر دے دیے۔ گیس ماسک میرے پاس موجود تھی۔ سلنڈر مل جانے کے بعد میرے پاس کارروائی کے لیے سامان پورا ہو گیا اور میں نے ان دونوں اسرائیلی جاسوسوں کا انتظار شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے اپنے روزانہ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ 2 دن بعد میں نے ان 2 اسرائیلی جاسوسوں کو کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا۔ میں ان کے قریب ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کافی کا آرڈر دے کر سگریٹ نکالا۔ جیب میں ماچس تلاش کرنے کے بعد ان کے پاس گیا اور ماچس مانگی۔ سگریٹ سلگا کر ماچس واپس کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میرا نام آصف علی ہے اور مہاجر ہوں اور کئی ماہ سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی ٹورسٹ ہیں اور آج ہی یہاں پہنچے ہیں اور اس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ اپنے شکار کو انہوں نے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ویٹر میری آرڈر کی ہوئی کافی اسی ٹیبل پر لے آیا۔ میں نے بلا جھجک کافی پی لی۔ اس میں ملاوٹ کا احتمال اس لیے نہیں تھا کہ اس کا آرڈر میں نے اپنی ٹیبل سے دیا تھا۔ اسرائیلی سفارتکاروں نے بھارتی مطالبے پر محض خانہ پوری کی تھی اور مجھے اغوا کرنے کے لیے 3rd کلاس جاسوس بھیجے تھے۔ ان بظاہر امریکیوں کی انگریزی نہ تو امریکی تلفظ میں تھی اور نہ ہی ان کی امریکہ کے متعلق معلومات کسی پاکستانی اسکول کے طالب علم سے زیادہ تھیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ ان کے متعلق میری رائے یہ تھی کہ جاسوسی سے نابلد وہ محض پیشہ ور قاتل تھے۔ یہی سوچ کر اور ان سے باتیں کرنے کے بعد آج ہی رات ان کا کام تمام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر میں ریسیپشن پر پہنچا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ان کا کمرہ میرے فلور پر کمرہ نمبر 15 ہے۔ میں حسب معمول مریم کے گھر گیا، گپ شپ لگائی۔
مگر اس شام میں جلدی واپس آ گیا اور اپنے ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر ان امریکیوں کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میں وہاں رکھے اخبار اور رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ ہوٹل واپس آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے 10-15 منٹ بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا، اپنا زہریلی گیس کا سلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ چیک کیا۔ ہوٹل میں بارودی اسلحے کے استعمال سے 100% اس واردات نے ظاہر ہو جانا تھا۔ ٹھیک 11 بجے میں نے گیس ماسک پہن کر اپنے روم کی بتیاں آف کی اور دروازے سے باہر جھانکا۔ وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ان کے روم کے دروازے پر گیا۔ گیس سلنڈر میرے ہاتھ میں تھا اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ میں نے آواز بدلتے ہوئے کہا کہ ویٹر سر، ایک میسج آپ کے لیے ہے۔ میں نے ویٹروں جیسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ اندر سے آواز آئی، 1 منٹ۔ میں بائیں دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا کیونکہ دایاں دروازہ پہلے کھلتا تھا۔ گیس سلنڈر میں نے اس طرح پکڑا تھا کہ اخراجی بٹن پر میری انگلی تھی اور ساتھ ہی میں دعا کر رہا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے کوئی ویٹر یا کوئی گیسٹ اپنے روم سے باہر نہ نکلے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک اسرائیلی ویٹر سے پیغام لینے کے لیے دروازے سے تھوڑا سا باہر نکل آیا۔ سامنے کسی کو نہ پا کر اس نے بائیں طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا۔ ماسک والا چہرہ دیکھ کر اسے فوری خطرے کا احساس ہوا۔ ادھر جو ہی اس نے میری طرف گردن گھما کر دیکھا، میں نے گیس اخراج والا بٹن پریس کر دیا۔ بیک وقت 2 کام ہوئے، گیس اس کے نتنوں میں گھسی اور ساتھ ہی اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی میں نے اسے دھکا دے کر اندر دھکیل دیا اور اسے پھلانگتے ہوئے دوسرے اسرائیلی کے بیڈ پر چھلانگ لگا کر پہنچ گیا۔ دوسرے اسرائیلی نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، لیکن اتنی دیر میں گیس اس کے منہ پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ چند لمحے بستر پر ہی پھڑپھڑایا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے پہلے ان کا دروازہ اندر سے لاک کیا، ونڈو کھولی تاکہ گیس باہر نکل جائے، پھر فرش پر گرے اسرائیلی کو اٹھا کر اس کے بیڈ پر لٹایا۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھے۔ میں نے ان کے کپڑوں اور کمرے کی تلاشی لی۔ ان کے بٹووں میں میری ایک ایک تصویر اور امریکی پاسپورٹ اور چند ڈالر تھے۔ ان کے تکیوں کے نیچے سے ریوالور اور گولیاں ملیں۔ تلاشی کے بعد میں نے ونڈو بند کی اور تصاویر اور بے ہوش کرنے والی گیس اپنے قبضے میں کیا۔ ان کے کمروں کی اسی طرح سیٹنگ کی جیسے پہلے تھی، لائٹ آف کر کے نائٹ لائٹ جلا دی اور احتیاط سے باہر نکل کر ان کا دروازہ بند کیا اور اپنے روم میں آ گیا۔ ان کا سب سامان اور اپنا پسٹل، گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں کا ڈبہ اور گیس ماسک ایئر بیگ میں ڈالے اور بیگ لے کر نیچے لابی میں آ گیا۔ ہوٹل میں میری اس رات انٹری ہو چکی تھی، اس لیے نیچے کسی کی آنکھ میں آئے بغیر میں ہوٹل سے باہر آ گیا اور وین لے کر سیدھا مریم کے گھر پہنچا۔ وہ میری آمد کا سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے بیگ اسے دیتے ہوئے کہا کہ ہوٹل میں 2 اسرائیلی میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں، یہ بیگ رکھ لو اور اسے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دو۔ مجھے ارجنٹ واپس جانا ہے کیونکہ میری ہوٹل میں واپسی کی انٹری ہو چکی ہے۔ باقی واقعہ کل بتاؤں گا۔ مریم نے بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں واپس ہوٹل پہنچا تو کسی نے بھی میری غیر حاضری محسوس نہیں کی تھی۔ کافی شاپ میں کافی پینے کے بعد میں اپنے روم میں آ گیا اور لمحی تان کر سو گیا۔ میری اب یہ حالت ہو چکی تھی کہ اب کسی دشمن کو مارنے کا اتنا بھی احساس نہیں ہوتا تھا جتنا ایک چوہے کو مارنے کا ہو۔